बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है आफत ज़ादा नावल, एपिसोड नंबर 3। नजीब की मौत अलमनाक थी। वो बहन भाइयों में सबसे बड़ा था और घर की कफालत भी करता था। उसकी सुहाग रात उसके मातम की रात बन गई। दुल्हे के घर पहुंचने के बाद वो एक दोस्त की मोटरसाइकिल पर शादरा से मोहनी रोड आया था। यादगार चौक के करीब उनकी मोटरसाइकिल एक तांगे से टकराई। नजीब के सर पर शदीद चोट आई। वो हॉस्पिटल के रास्ते में ही दम तोड़ गया था। उसके दोस्त को भी शदीद जुर्रियात के सबब अपनी एक टांग से महरूम होना पड़ा। अगले ही दिन आरजू रोती पीटती अपने घर वापस पहुंची। वो सुहागन बनने के सिर्फ 2 घंटे बाद ही बेवा हो गई थी। आंटी ताबिंदा, अंकल अनवर और दीगर अहले खाना का दुख देखा नहीं जाता था। कई दिन इसी शदीद सोगवारी में गुजरे। आहिस्ता आहिस्ता हालात मामूल पर आना शुरू हो गए। नए नवेले दुल्हे की मौत का गम पसे मंजर चला गया। जिंदगी के नए हंगामों और नए खबरों ने पेशे मंजर पर जगह बनाना शुरू कर दी। कभी कभी अनवार साहिब अपनी कार में ऑफिस जाते दिखाई देने लगे। किसी वक्त आंटी तबिंदा भी मुश्ताक भाई की जनरल स्टोर पर खड़ी नजर आती। उनकी आंखें हर वक्त सूजी रहती और चेहरा पहले से ज्यादा मलूल दिखाई देता। भाभी समन कभी कभार वालदा को लेकर आरजू के घर चली जाती। वो वापस आती तो उनकी बातें सुनने की कोशिश करता। उनकी बातों से पता चलता कि आरजू बिल्कुल गुमसुम रहती है। घंटों बिस्तर पर खाली खाली नजरों से छत को घूरती है। कुछ दिन पहले अनवार अंकल के सीने में शदीद दर्द हुआ। उन्हें कई घंटे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। अब डॉक्टर उनके लिए एंजियोग्राफी तजवीज कर रहे थे। किसी वक्त मैं घर की छत पर अकेला बैठा और आरजू के घर की बंद खिड़की को देखता। नजीब की नाखानी मौत की रात मेरी आंखों में घूमने लगती। न जाने क्यों मुझे इस तारीख और मनहूर आस के इर्द गिर्द किसी आसेब का साया रिंगता हुआ नजर आता। ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों मेरे पर्दे तस्वुर पर एक काले कुत्ते की तशबीह उभरने लगी। मैं हैरान था कि ये तशबीह क्यों उभर आती है। क्यों नजीब की मौत के बारे में मेरा जहन पुरअसरारियत की तरफ चला जाता है। नजीब की मौत के अलमनाक वाक़े को अब 5 से 6 हफ्ते गुजर चुके थे। इस दौरान में मैंने बाजार में आते जाते गैर इरादी तौर पर कई बार उस कुत्ते को तलाश किया, मगर वो कहीं भी नजर नहीं आया। जब वो कुत्ता कहीं नजर ना आया और ना ही इस हवाले से कोई और बात सामने आई तो मैंने इन यानी ख्यालात अपने जहन से झटक दिए। वो फरवरी मार्च के दिन थे। बहार की आमद थी। वही मौसम जिसमें गुल खिलते थे और दिलों में खुशबू को रास्ता देने के लिए नए दरवाजे वार होते थे। एक उदासी मेरे दिल में भरी हुई थी। मैं अभी अभी जॉगिंग के बाद वापस आया था और छत पर टहल रहा था। सूरज गुरूब होने वाला था और उफक पर रंग बिखरे हुए थे। मैंने दफतन अपनी निगाह में रोशनी सी भरनी देखी। मैंने आरजू को देखा। वो धीमे कदमों से ऐसे आ रही थी जैसे उसके कदम भोजल हों। उसने एक आरामदेह कुर्सी खींची, उस पर बैठकर कोई किताब पढ़ने लगी। उसने मेरी तरफ पुश की थी, ताहम मुझे यकीन था कि उसने मुझे छत पर देखा। ट्यूबलाइट की रोशनी में देर तक कुछ पढ़ती रही और मैं वाकई के आलम में उसे देखता रहा। वो जहां बैठी थी वहां से उसे बस हमारी छत पर से ही देखा जा सकता था। आखिर उठकर चली गई। जाते जाते उसने बस एक सरसरी सी नजर मुझ पर डाली। न जाने क्यों ये सरसरी सी नजर लाताल्लुक नजर भी मुझे अच्छी लगी थी। फिर यूं हुआ कि वो किसी वक्त खिड़की में या छत पर दिखाई देने लगी। उसके साथ अक्सर गुड्डू भी होता। गालिबन आंटी वगैरह की हिदायत पर गुड्डू गमजदा बाजी का दिल बहलाने में लगा रहता। एक बार वो जबरदस्ती बाजी के हाथ में बैडमिंटन का रैकेट थमाता नजर आया। एक मरतबा वो उसे तंग करने के लिए उसकी कोई चीज लेकर आगे आगे भाग रहा था और वो उसके पीछे लिपक रही थी। दोनों इसी तरह आगे पीछे भागते कमरे से छत पर चले आए। अचानक आरजू की निगाह मुझ पर पड़ी। मैं खिड़की में मौजूद था। मुझे देखकर वो बुरी तरह ठटक गई। उसने सर पर आंचल दुरुस्त किया। गुड्डू को उसके हाल पर छोड़कर नीचे चली गई। न जाने क्यों मेरे दिल में ये ख्याल पुख्ता होने लगा कि चंद माह के अंदर आरजू अपनी जिंदगी के इस शदीद तरीन झटके से संभल जाएगी। वो धीरे धीरे पहले वाली आरजू बन जाएगी। अगर वो पहले वाली आरजू बन जाती तो शायद एक बार फिर पहले वाले दिन भी पलट आते। बिल्कुल इसी सूरत में ना पलटते, लेकिन इनकी झलक तो नजर आने लगती।
کہتے ہیں کہ آس امید پر دنیا قائم ہے۔ شاید میں بھی اپنی دنیا کو اس آس کے سہارے زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گڈو کبھی کبھی ہمارے گھر آنے لگا تھا۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ چند سال پہلے میں کراٹے کا بڑا اچھا کھلاڑی تھا اور میں نے بہت سے مقابلے جیتے تھے۔ اس نے ضد کر کے میری تصویروں کے سارے البم دیکھے، ٹرافیاں، کپ، اخباروں کے تراشے سبھی دیکھا۔ اس کی خواہش تھی کہ میں اسے کراٹے سکھاؤں، مگر اس کے امتحانات ہونے والے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دھیان پڑھائی کی طرف سے کم ہو۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ امتحان کے بعد اس کے بارے میں سوچیں گے، مگر پھر ایسے ہوا کہ سب کچھ ایک دم بدل گیا۔ آس امید کے سارے دیے ایک دم پھڑپھڑا کر بجھ گئے۔ میں نے خود کو اور اپنے آبلہ جذبوں کو ایک بار پھر زیرو پوائنٹ پر کھڑے ہوئے پایا۔ ایک دن شام کو گڈو بڑا اداس ہمارے گھر آیا، کہنے لگا، بھائی جان، آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے تھوڑا سا کراٹے سکھا دے۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ ہم لاہور جا رہے ہیں۔ میرے دل میں گھوسا لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ایبٹ آباد۔ امی، ابو، باجی سب جا رہے ہیں۔ ہم یہ گھر چھوڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں شاید ہم کچھ مہینے بعد پاکستان ہی چھوڑ جائیں۔ اس دوران میں بھابھی، والدہ اور والد بھی آئے۔ وہ گڈو سے پوچھ تاچھ کرنے لگے۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ ابو کے آفس کی ایک برانچ ایبٹ آباد میں بھی تھی۔ انہوں نے اس مہینے کی پہلی تاریخ سے وہاں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ سامان تو آج رات ہی جا رہا تھا، باقی ایک دو دن میں جانے والا تھا۔ یہ اطلاع ہم سب کے لیے دھماکہ خیز تھی۔ دونوں گھرانوں کے تعلقات کم اتنے تو ضرور تھے کہ اس قسم کے پروگرام کا ہمیں پہلے سے علم ہوتا۔ اب بالکل عین یقینی پر ہمیں معلوم ہو رہا تھا کہ یہ لوگ لاہور سے بلکہ شاید پاکستان سے ہی جانے والے ہیں۔ قریباً ایک سال کے میل ملاپ کے باوجود انوار صاحب کا گھرانہ کم از کم اور بتکلف رہا تھا۔ کوئی ایسی بات تھی اس گھرانے میں جو انہیں دوسروں سے جدا رکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میرا دل ایک بار پھر درد کے تھا سمندر میں ڈوب گیا۔ اداسی اور مایوسی نے ہر طرف سے یلغار کی تھی اور مجھے گھیر لیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آرزو کے جانے سے صرف ایک بار اس سے بات کر لوں۔ اس کے جانے سے صرف ایک دن پہلے دوپہر کے وقت مجھے یہ موقع مل گیا۔ آنٹی تبندہ غالباً محلے کے ایک دو گھرانوں سے الوداعی ملاقات کے لیے نکلی تھی۔ گڈو بھی ان کے ساتھ تھا۔ ملازم ہیرو کو میں نے انکل انوار کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جاتے دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ آرزو گھر میں اکیلی ہے۔ میں نے فون کیا۔ دوسری طرف سے آرزو کی خوبصورت لیکن ملال بھری آواز کانوں میں پڑی۔ کون؟ میں نے کہا، میں جلال بول رہا ہوں۔ آپ کو خدا حافظ کہنے کو دل چاہ رہا تھا۔ لائن پر سکتا سا طاری ہوا، تاہم یہی بات حوصلہ افزا تھی کہ فون بند نہیں۔ میں نے کہا، آرزو، جو کچھ ہوا مجھے اس کا دلی رنج ہے۔ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، مگر قدرت کے کاموں میں کس کو دخل ہے۔ اب یہ دعا میرے دل کی گہرائی سے نکلتی ہے۔ خدا آپ کو اس صدمے سے سنبھلنے کی ہمت عطا فرمائے۔ شکریہ۔ رنج میں ڈوبی ہوئی آواز کانوں میں پڑی۔ میں نے کہا، آرزو، میں ان باتوں پر بھی تہ دل سے شرمسار ہوں جو آپ کی زندگی سے چند روز پہلے میرے منہ سے نکلی تھی۔ اگر آپ ان باتوں کے لیے مجھے معاف نہیں کریں گی تو میں عمر بھر ایک عذاب میں گرفتار ہوں گا۔ میں وہ سب کچھ بھول چکی ہوں، پلیز آپ بھی وہ سب بھول جائیں۔ لیکن کچھ باتیں تو ایسی تھی جو آپ یاد رکھنا چاہتی تھی اور میں بھی یاد رکھنا چاہتا تھا۔ میں سمجھی نہیں۔ ہماری دوستی پرخلوص اور بے لوث دوستی جو ایک دوسرے سے دور رہ کر بھی نبھائی جا سکتی ہے۔ جی، وہ شاید کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ مجھے اس تعلق سے محروم نہ کرنا آرزو، یہ میری درخواست ہے۔ جی، اس نے پھر اتنا ہی کہا۔ میں نے کہا، آرزو اب جا رہی ہے؟ جی ہاں، کل نکلنا ہے۔ کبھی فون کریں گی؟ اب یہ ممکن نہیں، وہ الجھن سے بولے۔ میری خاطر اس ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کریں کیونکہ میں انتظار کروں گا، ہر روز، ہر گھڑی۔ وہ خاموش رہی۔ اچھا، خدا حافظ۔ کچھ دیر کے بعد اس کی برائی ہوئی آواز سنائی دی اور کال کاٹ دی۔ انوار صاحب کا گھرانہ چلا گیا۔ وہ مکان سنسان اور تاریک ہوا جہاں سے ایک حسین شام کو مجھے زندگی کی روشنی ملی تھی۔ میں ہجر کی آگ میں جلتا رہا اور شب و روز کسی انہونی کا انتظار کرتا رہا۔ اس فون کا انتظار کرتا رہا جس کا وعدہ کسی نے مجھ سے نہیں کیا تھا۔ اس نامے کا منتظر رہا جس کا شاید سرے سے کوئی وجود ہی نہ تھا۔ اس طرح 5 ماہ گزرے۔ انکل انوار کا صرف ایک خط والد صاحب کے نام آیا۔ اس سے بس اتنا معلوم ہوا کہ انوار صاحب ایبٹ آباد میں سیٹ ہو گئے تھے۔ کرائے پر انہیں اچھی سی کوٹھی مل گئی تھی۔ موسم بڑا اچھا تھا جس کے سبب انوار صاحب کی طبیعت قدرے بحال ہو گئی۔ انوار صاحب نے اپنا فون نمبر وغیرہ نہیں لکھا تھا، ایڈریس بس ادھورا سا تھا۔ انہی دنوں میرا جگری دوست کاشف انگلینڈ سے واپس آیا۔ وہ وہاں کمپیوٹر کا کورس کرنے گیا ہوا تھا۔ کاشف بڑا ہسمکھ اور تیز ترار بندہ تھا۔ میرے ساتھ ہر وقت اس کا ہنسی مذاق اور دھول دھپا جاری رہتا۔ کاشف نے کالج کے دنوں میں ٹی وی میں تھوڑی سی ماڈلنگ کی تھی۔ کرکٹ بھی بڑی اچھی کھیلتا تھا۔ ہماری طرح کاشف کی فیملی بزنس بھی سپورٹس کے عثمان کا تھا۔
فرق یہ تھا کہ وہ صرف مینوفیکچررز تھے. سیالکوٹ میں ان کا ہیڈ آفس تھا. کاشف آیا تو زندگی میں تھوڑی سی تیزی اور ہنگامہ ہیزی آئی. کاشف نے میری اداسی اور بیزاری کو اپنے رنگین کہکہوں اور چٹکلوں میں اڑانا شروع کر دی. پچھلے 1.5 برس میں مجھ پر جو بیتی تھی اس کی بھنک بھی میں نے کاشف کو نہ پڑنے دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ میرے بدلے ہوئے مزاج اور رویت کو حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا. ایک رات جب ہم آرٹس کونسل سے اسٹیج ڈرامہ دیکھ کر باہر نکلے تو اس نے میری کمر پر زور سے دھپ لگائی اور گرج کر بولا، دیکھ جلال، تو چاہے کچھ بھی کر لے، اس بات کا پکا یقین ہے کہ میری غیر موجودگی میں تیرے ساتھ کچھ ہوا ہے. کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے تیرا، کسی سے عشق ہو گیا ہے تجھے، کوئی پوشیدہ مرض لاحق ہو گیا ہے تجھے، یا کوئی شے کھو گئی ہے تیری، کچھ نہ کچھ ہوا ہے تجھے. مجھے بتا دے ورنہ قسم خدا کی میں تیرا حشر خراب کر دوں گا. میں نے کہا، تمہاری آخری بات کسی حد تک درست ہے، کوئی شے کھو گئی میری. ایسا کا کھو گیا کہ کھو گیا تھا؟ جلدی بتا، قسم پیدا کرنے والے کی تجھے ڈھونڈ کر دوں گا. میں نے سانس روکی، مسکراتے ہوئے کہا، اب وہ شے مل گئی، تم واپس آ گئے ہو، میں جھامپڑ دے دوں گا تیرے بوتھے پہ. تو پھر مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے اچھل کر میری گردن اپنے بازو میں جھکڑی اور اتنے زور سے کھینچی کہ ہم دونوں سائیکل سٹینڈ کی موٹر سائیکلوں پر گرے. موٹر سائیکل کی ایک قطار زمین بوس ہوئی. وہ مجھ سے گتم گتھا ہوا. وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ زور آزمائی میں مجھ سے نہیں جیت سکتا، لیکن زور آزمائی سے باز کبھی نہ آیا. جب میں نے دیکھا کہ وہ کسی صورت مجھے چھوڑنے پر آمادہ نہیں تو میں نے اس کے دائیں بازو کو کوہنی پر سے اس طرح موڑا کہ میری گردن پر سے اس کی گرفت خود بخود کمزور ہو گئی. کئی لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہم سچ مچ جگڑ پڑے. وہ ہمیں چھڑانے میں لگے. ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے تو پتہ چلا کہ کئی موٹر سائیکل کا نقصان ہوا. سڑک پر شیشے بکھرے ہوئے تھے. بہت سے افراد بک بک جک جک کرنے لگے. کاشف نے بڑے اطمینان سے جیب میں سے ہاتھ ڈالا اور حسب حاتم اس پر قبر پر لات ماری. 100 کے کئی نوٹ اس نے سائیکل سٹینڈ والے کے حوالے کیے. میں جانتا تھا کہ میں زیادہ دیر تک کاشف سے صورتحال کو چھپا نہیں سکوں گا، اور پھر ایسا ہی ہوا. ایک اتوار ہم دونوں دریائے راوی کی سیر کے لیے گئے. دریائے راوی ان دنوں خوب چڑھا ہوا تھا. حد نگاہ تک پانی نظر آ رہا تھا. دریا کے بیچوں بیچ کامران بارہ دری واقع ہے. ہم کشتی پر سوار ہو کر بارہ دری میں پہنچے. کشتی ہمیں واپس لے کر جانا تھا، مگر یہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ کاشف کشتی والے کو واپس بھیج رہا ہے. میرے روکنے کے باوجود کشتی والا مسکراتا ہوا واپس چلا گیا. کاشف زیر لب مسکرا رہا تھا. یہ کیا چکر ہے بھائی؟ میں نے کاشف سے پوچھا. یہ ساری دنیا ہی چکر ہے، بلکہ گھن چکر ہے. میں بھی چکر ہوں، تم بھی چکر ہو، بلکہ تم چکرائے ہوئے بھی ہو. بک بک مت کرو، مجھے بتاؤ کشتی والا واپس کب آئے گا؟ کیوں؟ کیا تمہیں خطرہ ہے کہ یہاں کوئی لڑکی تمہاری عزت لوٹ لے گی؟ یار پریشان مت کرو، تم دیکھ رہے ہو کہ بہاؤ کتنا زیادہ ہے. کوئی کشتی کسی طرف آ رہی ہے، جو کشتی سواری لاتی ہے وہی لے کر جاتی ہے. ہماری کشتی بھی ہمیں لے جائے گی، لیکن وہ ٹھیک 4 گھنٹے بعد آئے گی. اس نے اپنی شاندار رسٹ واچ دیکھتے ہوئے کہا. اس دوران ہم بڑے آرام سے کسی پرسکون جگہ پر بیٹھیں گے اور تم اچھے بچوں کی طرح، بالکل اچھے بڑوں کی طرح بڑی تفصیل سے مجھے اپنے پوشیدہ امراض کے بارے میں بتاؤ گے. اور اگر نہیں بتاؤ گے تو قسم پیدا کرنے والے کی کہ آج لاش نوجوان مچھلیاں ایک کھان گیا. کس کی لاش کو؟ میری لاش کو، کیونکہ تجھے قتل کرنے کے بعد میں بھی خودکشی پر مجبور ہو جاؤں گا. چونکہ میرا گلا دبانے والا کوئی نہ ہوگا، لہٰذا میں پانی میں ڈوب کر مر جاؤں گا. وہ ایک آفت تھا. اس سہ پہر بارہ دری کے گوشے میں ایک ہوادار سائبان کے نیچے بیٹھ کر مجھے اپنے اور آرزو کے بارے میں کاشف کو سب کچھ بتانا پڑا. اس سے کچھ بھی چھپانا ممکن نہیں تھا، لہٰذا میں نے الف سے یہ تک سبھی کچھ اسے بتا دیا. وہ سنتا رہا، بیچ بیچ میں مجھ سے سوالات کرتا رہا. ایک دو بار میری آنکھوں میں آنسو آئے. سخت کہتے ہیں کہ کسی ہمدرد ساتھی سے اپنا دکھ بیان کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. میرے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوا، لیکن یہ بوجھ شاید اب کاشف کے دل میں منتقل ہو گیا تھا. اس کی ہمیشہ چہکتی ہوئی روشن آنکھوں میں گہری سنجیدگی اور فکر مندی کے سائے رینگنے لگے. پہلے تو اس نے مجھے سخت لعن طعن کی کہ میں نے اسے اب تک اتنی اہم باتیں چھپائی رکھی. پھر جب مجھے ڈیروں گالیاں دے کر اس کا غصہ قدرے ٹھنڈا ہوا تو اس نے گول لیف کا سگریٹ سلگایا. اس کے گہرے کش لیتا ہوا سوچوں میں گم ہو گیا. کچھ دیر کے بعد کہنے لگا، اگر تمہارے پاس کاغذ قلم ہے تو میری یہ بات ابھی لکھ لو کہ تم ایک بالکل بیکار انتظار میں مصروف ہو. تمہیں آرزو کے فون کا انتظار کرتے ہوئے 6 مہینے ہو گئے ہیں. تم 6 سال بھی مزید انتظار کرو گے تو وہ تم سے رابطہ نہیں کرے گی. تم نے نفسیات پڑھی ہے، لیکن میں نے لوگوں کو پڑھا ہے. تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے اوپر تلے 2 اور گہرے کش لیے اور بولا، ہمیں اس سلسلے میں خود ہی کوئی پیش رفت کرنا ہوگی.
تم جانتے ہو کہ وہ لڑکی کون ہے اور پھر کچھ نامعلوم مسائل میں بھی گھری ہوئی ہے۔ وہ اپنی جگہ سلگتی تو رہے گی مگر تمہاری طرف آنے کی ہمت نہیں کر پائے گی۔ یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں لیکن اب تمہاری انا تمہیں روک رہی ہے۔ اس نے میرا فکرہ اپنی طرف سے مکمل کیا۔ دیکھو بیٹا جلال، اس نے بزرگانہ انداز میں کہا، تم مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو اور شاید سمجھدار بھی زیادہ ہو، لیکن یہ بات تمہیں ماننا پڑے گی کہ آرزو جیسی سہمی اور کمگو لڑکی اپنے دائرے سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ تم نے جو کچھ بتایا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ اس نے تمہارے ساتھ اپنی آخری گفتگو میں بے شک کوئی وعدہ نہیں کیا، لیکن آس کا ایک کچا دھکا دھاگا اس نے سلامت رکھا ہے۔ اب یہ ہماری کارکردگی پر منحصر ہے کہ یہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے یا ایک مضبوط ڈوری میں بدل جاتا ہے۔ ہماری کارکردگی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری خیال میں کارکردگی سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ میں نے بڑے عرصے کے بعد سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، کاشی مجھے سارے معاملے سے ایک عجیب الجھن محسوس ہونے لگی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ آرزو اور اس کے گھر والوں کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو میری سمجھ پہ نہیں آ رہی اور شاید کبھی نہ آ سکے۔ اس نے مجھے گالی نکالی، ٹانگیں پسار کر بولا، میں جانتا ہوں کہ تیرا بدبخت دماغ کس طرف جا رہا ہے۔ یار تم کس زمانے میں رہ رہے ہو؟ یہ کمپیوٹر اور سائنس کا دور ہے، پوری دنیا گلوبل ولیج بنی ہے اور تم ابھی تک بھوت پریت اور آسیب کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے اس حوالے سے بھی جو بھی بکواس کی ہے وہ کسی تھرڈ کلاس ڈائجسٹ رسالے میں تو چھپ سکتی ہے مگر حقیقت نہیں کہلا سکتی۔ میں تمہارے اندر کی ساری جہالت کو سمجھتا ہوں۔ تم اشاروں کنایوں میں آرزو کے شوہر کی موت کا ٹانکا ایک آوارہ کتے سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یار کوئی ہوش کی بات کرو، یہ باتیں اب پرانی ہو چکی ہیں۔ پرانے اخبار اٹھا کر دیکھو، پچھلے 5 سال میں درجنوں شوہر حضرات کسی وجہ سے اپنی سعاد راک میں رحلت فرما چکے ہوں گے۔ کیا ان سب کی موت کی وجہ ان کے آس پاس منڈلانے والا کوئی کالا کتا ہے، کوئی سفید بلی ہے؟ ایسا کچھ نہیں، یہ سب ہمارے وہم ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ایک پہلو سے آرزو تھوڑی سی ایب نارمل ہے، وہ جانوروں سے ڈرتی ہے، لیکن یہ کوئی عجیب نہیں۔ ایسے بے شمار فوبیاز پائے جاتے ہیں اور اگر اچھا یار اب بس کرو، میں نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹی۔ تم بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ کس کارکردگی کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، ہم ایبٹ آباد جا رہے ہیں اور تم آرزو سے مل رہے ہو اس کے گھر جا کر۔ ایبٹ آباد ایک خوبصورت شہر ہے، یہ مری کی طرح ٹھنڈا ہے اور نہ پنڈی کی طرح گرم، دونوں کے بین ہیں۔ ایسے ہی یہاں کے لوگ ہیں، دھیمے خوش مزاج اور ملن نثار۔ ہم بذریعہ فلائنگ کوچ ایبٹ آباد پہنچے اور شاہراہ ریشم پر واقع ایک اچھے ہوٹل میں ٹھہر گئے۔ انکل انوار کا کچا پکا ایڈریس میرے پاس موجود تھا۔ میں نے کاشف کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس ایڈریس کے ذریعے انکل انوار کا ٹھکانہ تلاش کرے۔ کاشف ایک تیز رفتار شخص کا نام تھا۔ وہ یہ کام چند گھنٹے میں کر گزرا۔ شہر کے شمالی حصے میں گل مہر کالونی نام کی ایک خوبصورت بستی تھی۔ اس بستی کی کوٹھی میں وہ ہستی قیام پذیر تھی جو آنکھوں کے راستے میرے روح میں گہرائی تک اتر چکی تھی اور جس کے بغیر جینا میرے لیے مشکل تھا۔ اگلے دن میں اور کاشف طے شدہ پروگرام کے مطابق انکل انوار کے گھر جا پہنچے۔ ہم سپہر پہنچے۔ کال بیل پر اتفاقاً گڈو ہی گیٹ پر آیا۔ کون ہے؟ اس نے محتاط آواز میں پوچھا۔ میری آواز سن کر اس نے نہ صرف گیٹ کھولا بلکہ بھاگ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ ان 6-7 مہینوں میں وہ کافی بڑا لگنے لگا۔ امی ابو کدھر ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ بھی ادھر ہیں۔ وہ بلا تردد مجھے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ میں اس کے ساتھ صحن میں پہنچا۔ کاشف میرے حکم میں تھا۔ کون ہے گڈو؟ اندر سے ایک باریک آواز ابھری اور پھر جیسے ایک دم سورج ایک دروازے سے اچھل کر میرے سامنے آیا۔ آرزو مجھ سے 15-20 فٹ کی دوری پر کھڑی تھی۔ وہ ہلکے رنگ کے نیلے لباس میں تھی، بال ڈیلے ڈالے جوڑے کی صورت میں بندھے ہوئے تھے۔ سادگی میں بھی اس کا حسن بلا کی دلکشی رکھتا تھا۔ مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک خوبصورت چمک ابھری، شناسائی، گہری وابستگی اور خوشی کی چمک۔ بس وہ ایک لمحہ تھا۔ اس لمحے میں مجھے یوں لگا کہ وہ لپک کر آئے گی اور میرے گلے لگ جائے گی، مگر اگلے ہی لمحے چہرے کی خوبصورتی دھوپ پر گہرے سائے پھیل گئے، آنکھوں کی چمک غیرت امیز جھجک میں ڈل گئی، روشن پیشانی پر ایک شکن ابھری۔ اس نے جلدی سے آنچل درست کیا، تیزی سے واپس مڑی۔ اس دوران آنٹی تابندہ آئے۔ گڈو کے ساتھ مجھے اور کاشف کو دیکھ کر وہ ذرا ٹھٹکی۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ انہوں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، رسمی سے انداز میں میرے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر گڈو سے بولی، بھائی جان کو ڈرائنگ روم میں لے کر جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ گڈو ہمیں ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ اس کی زبان مسلسل چل رہی تھی۔ پہلے تو وہ پوچھتا رہا کہ میں اتنی دیر بعد کیوں آیا، پھر وہ کراٹے اور کراٹے کی فلموں کی باتیں کرنے لگا۔
کچھ دیر کے بعد خیرو کولڈ ڈرنک لے کر آیا۔ چند منٹ کے بعد آنٹی تمینہ آئی، سب کا حال پوچھا، پھر دریافت کرنے لگی کہ ہم نے کیسی تکلیف کر لی۔ اس کا جواب میں نے کئی دن سے پہلے سوچ رکھا تھا۔ میں اپنے دوست کی حیثیت سے کاشف کا تعارف کرا چکا۔ مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کاشف اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر پاکستان کے شمالی علاقوں پر ڈاکومنٹری فلم تیار کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں لوکیشن وغیرہ دیکھنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ آتے آتے مجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لایا۔ ہم یہاں ذیشان ہوٹل میں ٹھہرے ہیں۔ اچھا کیا بیٹا ہم سے ملنے آ گئے، آنٹی بولے۔ ہم تو یہاں آ کر مسئلوں میں اتنے الجھے کہ اپنا ہوش ہی نہ رہا۔ پہلے آرزو بیمار ہوئی، سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ وہ کچھ ٹھیک ہوئی تو گڈو کے ابو کو پھر سے سینے میں درد ہونے لگا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ دل کی 70% نالیاں بند ہیں۔ بظاہر ٹھیک نظر آتے ہیں مگر کسی وقت حالت خراب ہو سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ انجیوگرافی کرا لی جائے۔ ایک دو ملنے والوں نے مشورہ دیا کہ انجیوگرافی اور آپریشن کے چکر میں نہ پڑیں، دعاؤں کے ذریعے بھی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ بیماری کے باوجود آرام بالکل نہیں کرتے۔ کافی دیر تک اپنے مسائل اور پریشانیوں کا ذکر کرتی رہی۔ ان کے رویے میں مجھے کسی طرح کی گرم جوشی نظر نہیں آئی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ہمیں جلد یہاں سے رخصت کر دینا چاہتی ہے۔ ان کا رویہ ناقابل فہم تھا۔ آرزو کی شادی سے 2 دن پہلے میرے اور آنٹی کے درمیان جو بات ہوئی تھی وہ یقیناً ابھی تک ان کے ذہن میں تازہ تھی۔ ہماری باتوں کے درمیان انکل انوار آئے۔ وہ سلیپنگ سوٹ میں تھے اور آنکھیں ملتے ہوئے آئے۔ معلوم ہوا کہ وہ گھر پر ہی تھے، بلائی منزل کی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ انکل انوار سے سلام دعا ہوئی۔ آنٹی نے انہیں جلدی بتایا کہ ہم یہاں کیسے اور کیوں آئے۔ انکل کا رویہ آنٹی سے بھی زیادہ روکھا پھیکا تھا۔ آنٹی ان سے ڈری ڈری نظر آ رہی تھی، جیسے ہمارے یہاں ہونے میں ان کا قصور ہو۔ ویسے بھی وہ انکل کے سامنے دبی ہوئی رہتی، اور بات صرف آنٹی ہی کی نہیں، گھر کے سارے افراد بھی وہ انکل کے سامنے بے حد محتاط اور سنبھلے ہوئے رہتے۔ وہ طبیعت کے زیادہ تیز تھے، شاید ان کے دل کے عارضے کی وجہ بھی یہی تھی۔ آنٹی سے باتیں کرتے کرتے میری نگاہ ایک بار پھر آنٹی کی گردن پر نظر آنے والے پر اسرار نشان پر پڑی۔ اس نشان کو دیکھتے ہی فوراً کسی جانور کے پنجے کا تصور ذہن میں آتا، ایسا پنجہ جس کے ناخن گہرائی تک گوشت میں اترے تھے اور جسم کو لہو لہان کر گئے تھے۔ عین ممکن تھا کہ آنٹی کے جسم پر اس قسم کے اور بھی نشانات ہوں۔ ہماری باتوں کے درمیان ہی گاڑی کا ہارن بجا۔ ہیرو نے دروازہ کھولا، انکل کی گاڑی اندر آئی۔ کھڑکی میں سے میں نے دیکھا گاڑی کی ڈرائیونگ نشست پر قریباً 40-42 برس کی عمر کا ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس کے بال سفید تھے۔ بال کم ہو جانے کی وجہ سے کافی اس کی سر چوڑی لگ رہا تھا۔ وہ شخص ہاتھوں میں 2 کین پکڑے ہوئے اندر آیا۔ اس نے کین فرش پر رکھ کر ہم سے مصافحہ کیا۔ انکل اور آنٹی اس شخص کو رفیق کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ یہ مقامی شخص لگتا تھا۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، شاید کچھ پڑھا لکھا تھا۔ وہ کہیں سے دیمک مارنے والی دوا لے کر آیا۔ انکل یہ اسپیشل دوا ڈھونڈ کر لانے کے لیے رفیق کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے اس رفیق سے قیمت پوچھی تو اس نے بڑی انکساری سے انکار کیا۔ نہیں بیٹا، آپ کی یہی مہربانی کہ آپ نے اپنا وقت ضائع کیا۔ انکل اور رفیق نامی یہ شخص باتیں کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ابھی انکل نے رفیق نامی اس بندے کو روانی میں بیٹا کہا، رفیق کے لیے ان کے منہ سے یہ لفظ کچھ سجا نہیں تھا۔ دیکھنے میں انکل انوار اس شخص سے کوئی 8 سال ہی بڑے نظر آتے تھے۔ جتنے بال اس شخص کے سفید تھے اس سے تھوڑے سے زیادہ انکل کے تھے۔ وہ شخص گاڑی کی چابی انکل کو دے کر واپس چلا گیا۔ انکل نے واپس آ کر ہیرو کو ہدایت دینا شروع کی کہ وہ ذرا ڈرائنگ روم کو ٹھیک کرے، 4 بجے کے قریب کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ انکل کی طرف سے ہیرو کو دی جانے والی ہدایت ایک طرح سے ہمارے لیے بھی اشارہ تھی کہ ہم یہاں سے جلدی جلدی تشریف لے جائیں۔ چند رسمی باتوں کے بعد میں نے آنٹی اور انکل سے اجازت لی، کاشف کے ساتھ وہاں سے اٹھا۔ ہمیں خدا حافظ کہنے کا انداز بھی نہایت روکھا پھیکا تھا۔ صرف آنٹی ہمارے ساتھ صحن تک آئی، غالباً گڈو کو بھی آنے سے روک دیا گیا۔ یار مجھے تو یہ سب گھڑبڑ لگ رہی ہے، راستے میں کاشف نے اپنی پیشانی کھجاتے ہوئے کہا۔ کس حوالے سے کہہ رہے ہو؟ اس گھر میں سب ڈرے ڈرے اور گمسم ہیں، جیسے کسی شکنجے میں جھکڑے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ کچھ توہم پرست ہیں۔ تم نے دیکھا ہی ہوگا کہ گھر کی 2-3 چوکھٹوں پر تعویذ جیسی کوئی شے لٹک رہی تھی۔ میں نے ڈرائنگ روم میں دیکھا تھا، ساتھ والے کمرے میں بھی تھی، اور لابی کی طرف جو دروازہ جاتا تھا وہاں بھی کچھ لٹک رہا تھا۔ کہیں یہ دیمک کا سبب باب تو نہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ گھر کے علاوہ گھر والوں کو بھی دیمک لگی ہے۔ بہرحال ساری باتوں کو لعنت بھیجو، کام کی بات بس ایک ہی ہے۔ وہ خوش ہو کر بولا، بھابی بالکل سچل ہے، ایک دم فرسٹ کلاس۔ بھائی کیا مطلب؟ اوئے تیری جان، تیرا جگر، تیرا گردہ، تیری محبوبہ یعنی آرزو۔ اس کے حسن کی چمک سے میری تو ابھی تک آنکھیں نہیں کھل رہی۔
यार कभी तो अपनी चोंच बंद रखा कर, हर वक्त बेतुकी बातें खांगता रहता है। मुझे तो पता नहीं कि अब कभी उसकी शक्ल भी देख सकूंगा या नहीं, और तुम उसे भाभी कह रहे हो। ताज महल जरूर बनाने चाहिए, क्योंकि कभी कभी सचमुच ताज महल बन जाते हैं, और उस ताज महल की तामीर तो कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। तुम ज्यादा बकबक मत करो और न ज्यादा देवदास बनने की कोशिश करो। ये देव आनंद और बम्बई के बाबू का दौर नहीं। आजकल तो शान और संजय दत्त ए निकाह से कुछ देर पहले महबूबा को हेलीकॉप्टर पर बिठाकर ले जाते हैं, और महबूबा भी छलांगे मारती हुई बैठती है। काशिफ जरा चहकर मेरी उदासी दूर करने की कोशिश कर रहा था, वरना मैं जानता था कि अंदर से वो भी फिक्रमंद है। इस चार दीवारी के अंदर हमें अजीब सी घुटन और वहशत का एहसास हुआ, और यही घुटन और वहशत अहले खाना के अंदर भी पाई जाती थी। होटल वापस पहुंचकर हम देर तक मशवरे में मसरूफ रहे। तय ये हुआ कि अंकल अनवर और उनके घराने के मौजूदा हालात के बारे में मजीद कुछ जानने के बारे में कोशिश की जाए। इस काम की जिम्मेदारी काशिफ ने अपने सर ली। अगले दिन दोपहर के खाने के फौरन बाद वो अपने मिशन पर निकला, और मैं बंद कमरे में बिस्तर पर चित लेटकर वाकयात का ताना बाना बुनने में मसरूफ हो गया। वर्जिश मेरा रोज का मामूल था। अगर किसी वजह से एक दो दिन वर्जिश ना करता तो तबीयत में अजीब तरह की बेजारी पैदा हो जाती। कल और परसों वर्जिश ना हो सके, लिहाजा बदन ईंट रहा था। मैंने होटल के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया, खिड़कियों के पर्दे गिराए और वर्जिश में मसरूफ हुआ। इस वर्जिश में स्ट्रेचिंग, मशकें, फार्मिंग सभी कुछ शामिल होता। फर्क सिर्फ ये था, और कमी सिर्फ इतनी थी कि मेरे सामने कोई खरीफ नहीं होता। होटल का कमरा दूसरी मंजिल पर वाक़या था। 10-15 मिनट की वर्जिश के बाद मैं कुछ हाँपने लगा तो ताज़ा हवा के लिए मैंने कमरे की सड़क की तरफ खुलने वाली खिड़की खोली। यूं ही मैंने एक निगाह नीचे सड़क पर डाली, और अचानक तमाम हसियात सिमटकर आंखों में आए। चल लम्हों के लिए शायद मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने अपनी आंखों को सिकोड़ा, अपना बेयन साफ करने की कोशिश की। मेरी निगाह क्या देख रही थी? सड़क के पार बिजली के खंबे के नीचे वही मनहूस कुत्ता मौजूद था, जिसे कुछ माह पहले मैं लाहौर में देख चुका था। मुझे महसूस हुआ कि वो इस खिड़की की तरफ और मेरी जानिब देख रहा है। क्या ये वही कुत्ता था, या मेरी निगाह धोखा खा रही थी? गलियों में सैकड़ों एक जैसे कुत्ते घूमते फिरते हैं। मैंने एक बार फिर ध्यान से देखा, जिसमें सनसनी की लहर दौड़ती महसूस हुई। कुत्ते की गर्दन के करीब सफेद धब्बू का सिरा भी मिल रहा था। कुत्ता यहाँ कैसे पहुंचा? ये सवाल हथौड़े की तरह मुसलसल मेरे जहन पर बरसने लगा। मैंने कमीज पहनी, बटन बंद करता हुआ सीढ़ियों की तरफ भागा। करीबन 20 मिनट के बाद मैं सड़क पर था। खंबे के सामने से एक बस गुजर रही थी। बस गुजरी तो खंबा खाली नजर आया। कुत्ता वहां नहीं था। मैं भौंचका रह गया। मैंने चारों तरफ देखा, मगर वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। मैं अजीब कश्मकश में शिकार हो गया। मेरा दिल गवाही देने लगा कि मेरी आंखों ने धोखा नहीं खाया। ये वही स्याह कुत्ता था, वही जिसामत, वही शक्ल, वही आंखें। खिड़की की तरफ उसके देखने का अंदाज मुझे वैसा ही था जैसे लाहौर में हुआ करता। काशिफ खुद तो नहीं आया, ताहम रात के 9 बजे के लगभग होटल के कमरे में उसका फोन आया। हाँ भाई, कहाँ रहे अब तक? कोठे पर गाना सुन रहा था। वो बनाकर बोला, उल्लू के तेरे ही काम में लगा हुआ हूँ, बल्कि अब भी लगा हुआ हूँ। हाँ, क्या रिपोर्ट है? वो संजीदगी से बोला, यार यहाँ कोई गड़बड़ है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता, इसलिए फोन किया है तुझे। कुछ बकेगा भी या पहेलियां बुझवाएगा? मैं पिछले 2 घंटे से तेरे महबूब की गली में चकरा रहा हूँ। मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ हूँ। वो जरा आवाज दबा के बोला, मुझे लग रहा है कि शायद घर में कोई छोटा सा फंक्शन है। सहन में 1-2 लाइट लगाई गई हैं, कुछ कुर्सियां वगैरह अंदर गई। तुम्हारे अंकल अनवार साहिब गाड़ी में तेजी से आ जा रहे हैं। काशी से मुख्तलिफ गुफ्तगू करने के बाद मैं भी टैक्सी पकड़कर अंकल अनवार की रिहाइशगाह पर पहुंचा। उस वक्त तक अनवार साहिब घर के सामने 5-6 कारें रुक चुकी थी। घर के अंदर खूब रोशनी का दवा था। हैरी और 1-2 दीगर मुलाजिम तेजी से भाग दौड़ कर रहे थे। काशी हस्बे वादा एक करीबी स्नोकर क्लब में मौजूद था। मैं स्नोकर से बाहर आया। हाँ, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहा है, मैंने पूछा। वो बड़ी गहरी सांस लेकर बोला, यार जलाल, लगता है कि ये लड़की तेरी किस्मत में नहीं है। वो बहुत कम संजीदा होता था, लिहाजा उसकी संजीदगी ने मुझे समझाया कि मसला काफी बड़ा है। मैंने उससे तफसील पूछी। आरजू की कार में जो गहमा गहमी नजर आ रही है, पता है किस चीज की? इस आदमी ने बताया कि आदमी अनवार साहिब की बेटी का निकाह है, और मेरे ख्याल में इनकी एक ही बेटी है। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया था। मेरी छठी हिस्स पहले चंद घंटों से मुझे जिन अंदेशों की तरफ धकेल रही थी, वो अंदेशे दुरुस्त साबित हुए थे। मैं खामोशी से काशिफ का चेहरा देखता जा रहा था।
محبت کا مرجھایا ہوا پودا دوبارہ ہرا ہونے سے پہلے ایک بار پھر سوکھ گیا تھا۔ کاشف نے میرا کندھا دبایا اور بولا، مجھے نہیں لگتا جلال کہ آرزو کے دل میں تیرے لیے اتنی ہی جگہ ہے جتنی تیرے دل میں اس کے لیے ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ نہ ہوتا۔ مجھے افسوس ہے یار کہ میں تجھے مزید دکھی کرنے کے لیے لے آیا۔ اچھا ہوتا ہے یہ سب کچھ ہماری بے خبری میں ہوتا۔ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، کاٹ کے بندر، تو اپنا بوتھا اشتہا بنا رہا ہے؟ میری خراب قسمت کی وجہ سے تو اپنی شکل تو خراب مت کر۔ کاشف مجھے تفصیل بتانے لگا کہ سنوکل کلب کے مالک سے اس کی کیا کیا بات ہوئی ہے۔ انوار صاحب اور ان کا گھرانہ لاہور کی طرح یہاں اس محلے میں بھی کم آمیز کسی حد تک پر اسرار سمجھا جاتا۔ آنٹی تابندہ اور آرزو یہاں بھی پردے کی سختی پابندی کرتی۔ بیٹی کے نکاح کی ترکیب میں انوار صاحب نے محلے کے بس ایک قریبی افراد کو بھلایا۔ کاشف نے کہا، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ آرزو کی شادی اسی پکی عمر والے بندے سے ہو رہی ہے جو ہمیں گھر میں ملا تھا۔ انوار صاحب نے اس بڈھے کو بیٹا کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ میرا اندازہ بھی یہی ہے۔ یار جلال، ہم کچھ کر نہیں سکتے؟ میرا خیال ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ معاملہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ باتیں کرتے ہوئے ہم انوار صاحب کی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے سے گزرے۔ معصوم صورت گڈو ایک مہمان لڑکے کے پیچھے بھاگتا گیٹ سے نکلا اور بڑی سڑک کی طرف نکل گیا۔ اس نے مجھے دیکھا نہیں۔ گھر کے اندر سے مہمانوں کے ہنسنے اور بولنے کی باتیں آ رہی تھی۔ دل پر عجیب سا بوجھ پڑ گیا۔ گزرنے والے لمحے کے ساتھ یہ بوجھ دل کو دبا رہا تھا اور بھینچ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اچانک میرا دل کیا کہ ایک تنہا تری کمرہ ہو، ایک بستر ہو جس پر میں گر جاؤں، اپنا سر تکیے میں گھسیڑ لوں، دل کا سارا بوجھ آنسو کی صورت میں نکال دوں۔ کتنی شدت سے چاہا کہ آرزو کو اور کتنی سنگ دلی سے اس نے ٹھکرایا۔ بیگانگی سی بینگانگی تھی۔ ہم بوجھل قدموں اور بوجھل دل کے ساتھ ہوٹل واپس آئے۔ مجھے کمرے میں چھوڑ کر کاشف باہر آیا۔ کہنے لگا کہ کھلی ہوا میں ذرا گھومنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ واپس وہیں جا رہا ہے جہاں سے آیا ہے۔ انوار صاحب اور ان کی بیٹی کے بارے میں مزید کچھ جاننے کی خواہش رکھتا ہے۔ میں اسے روکتا رہ گیا مگر وہ چلا گیا۔ مجھے تنہائی میسر آئی۔ دل کا ناقابل برداشت بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میں نے اس تنہائی کا خوب فائدہ اٹھایا۔ غم و غصے کی شدت ذرا کم ہوئی تو ذہن بار بار آرزو کی اس نامعلوم مجبوری کی طرف جانے لگا جس نے اسے 7-8 ماہ کے اندر ہی دوبارہ دلہن بننے پہ مجبور کیا، اور دلہن بھی ایک ایسے شخص کی جو شکل اور عمر کے لحاظ سے کسی طرح بھی اس کے جوڑ کا نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آرزو کی یہ دوسری شادی بھی اس کے والد کے اصرار اور نادر شاہی احکامات کے زیر سایہ انجام پائی ہیں۔ وہ ان دونوں شادیوں میں بے حد فعال اور متحرک نظر آئے تھے۔ ان کی حرکات و سکنات میں ایک طرح کی افراتفری اور ہلچل تھی، اور یہ افراتفری اور ہلچل اتنی نمایاں تھی کہ دیکھنے والے کو پہلی نگاہ میں نظر آ جاتی، جیسے کسی نادیدہ شخص نے انہیں گن پوائنٹ پر رکھا ہوا ہو اور ہر کام جلدی جلدی نپٹانے کی ہدایت کر رکھی ہو۔ کاشف کی واپسی رات 1:30 بجے کے لگ بھگ ہوئی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک مقامی دوست یوسف راجہ کی طرف گیا۔ یوسف راجہ ہونہار صحافی تھا اور ایک معروف اخبار میں سب ایڈیٹر کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ کیا کرنے گئے تھے اس کی طرف؟ بس ملنے گیا تھا۔ اتنی رات کے بھاگم بھاگ اس سے ملنے کیوں چلے گئے؟ وہ گہری سانس لے کر بولا، سچی بات یہ ہے جلال کہ میں سارے معاملے میں دلچسپی لینے لگا ہوں۔ آرزو کی آنن فانن دوبارہ شادی ہونا تھی، وہ تو ہو چکی۔ اس سلسلے میں اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آرزو کی وہ کیا مجبوریاں تھی جن کی وجہ سے آرزو کی مرضی کے خلاف اسے تم سے دور رکھا گیا۔ یار تم خامخواہ شلاخ و مز نہ بنو۔ میں اس سارے معاملے کو ہمیشہ کے لیے ٹھپ کر دینا چاہتا ہوں۔ جہاں تک مجبوریوں اور مصلحتوں کی بات ہے، یہ کوئی انہونی انوکھی بات نہیں۔ مشرقی عورت کے ساتھ یہ سب کچھ اول دن سے ہوتا آیا ہے۔ کچھ مشرقی بیٹی خود بھی غم پسند ہے، باقی کسر ان کے حالات نے پوری کر دی۔ دیکھ میرے باپ، میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس سارے کسی کو یہیں اس ہوٹل میں دفن کر۔ میں بہت بکت چکا ہوں، اب ہمت نہیں۔ یہ سب کچھ میں اب بھول جانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ وہ کھوئی کھوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ ساری رات میں نے سوتے جاگتے گزاری۔ صبح سویرے میں نے کاشف کو اٹھایا اور اسے کہا کہ چلو لاہور کی تیاری کرے۔ وہ بڑبڑایا، یار اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ آہی کرایہ دیا ہے ہوٹل کا، سہ پہر تک تو ہمارا حق ہے یہاں رہنے کا۔ میں خق کی بتی بنا کر گھسیڑ دوں گا تیرے نتھنوں میں۔ چل اٹھ نکلے یہاں سے۔ اچھا یار ایک فون تو کر لینے دے راجہ کو، وہ کہے گا کہ ایک دم بتائے بغیر نکل گئے۔ نہیں، فون لاہور جا کر کرنا یا راستے سے کر لیں گے۔ میرا دل ایک دم بیزار ہوا اس شہر سے، اس کی ہواؤں سے۔ میں ایک دلہن کے جسم کی خوشبو تھی، اس کے سانسوں کی مہک اور اس کے زیور کی کھنک تھی۔
اور یہ دلہن آرزو تھی جس کا دکھ خون کے ساتھ میری رگوں میں گردش کرتا تھا۔ میں اب جلدی اس دکھ کو رگو جان میں چھپا کر یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اخبار صاحب ہوٹل کے کمرے سے باہر آ کر آواز آئی۔ کاشف نے اخبار لی، یوں ہی صوفے پر بیٹھ کر وقت گردانی کرنے لگا۔ اچانک میں نے اسے بری طرح چونکتے دیکھا۔ اس نے غور سے کسی خبر پر نگاہیں جمائی، چند سیکنڈ تک پڑھتا رہا، پھر لرزا آواز میں بولا، جلال یہ کیا لکھا ہے؟ میں نے اخبار اس سے جپٹ کر خبر دیکھی۔ ہاتھ جیسے ہزاروں وولٹ کے ننگے برق رفتاری سے چھو گیا تھا۔ سرخی کچھ یوں تھی، شادی کی پہلی رات دلہا پر اسرار طور پر قتل، ذیلی سرخیاں تھیں۔ مقامی بزنس مین انوار صاحب کی اکلوتی بیٹی دلہن بدتے بدتے بیوہ ہو گئی۔ دلہن چیختی ہوئی کمرے سے نکلی اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ دلہے کی گردن کٹی ہوئی اور خون سارے بستر پر پھیلا تھا۔ نیچے خبر کی تفصیل تھی۔ اس تفصیل کے مطابق کل رات 12 بجے دلہن لے کے گھر پہنچنے والا دلہا رفیق صدیقی 1:30 بجے کے لگ بھگ پر اسرار طور پر قتل ہوا۔ دلہے کی شہرہ کٹی ہوئی تھی، دلہن کے ہاتھ خون میں رنگے تھے۔ اجلائے عروسی میں پھل کاٹنے والی ایک چھری بھی پائی گئی جو خون آلود تھی۔ لاش کی حالت سے اندازہ ہوتا ہے کہ مقتول نے مرنے سے پہلے مزاحمت کی۔ اس کے جسم پر خراشیں پائی گئی اور لباس بھی پھٹا ہوا تھا۔ دلہے کی بہنوں کا کہنا ہے کہ یہ قاتل ہے۔ انہوں نے دلہن پر شبے کا اظہار کیا ہے۔